अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिना दानियाल डेली व्लॉग्स के बारे में। हिना दानियाल डेली व्लॉग्स जो हैं उनकी डेथ की खबर मुझे जब मिली थी उस वक्त आप सबको पता है कि मैं वाईटी के ऊपर कुछ दिन के लिए नहीं थी, तकरीबन अभी 2 वीक्स अगो मैं अपने किसी घरेलू पर्पज़ की वजह से बिज़ी थी। एक दिन यूँ ही स्क्रॉल डाउन करते हुए मेरी नज़र पड़ी हिना डेली व्लॉग्स के ऊपर, और वहाँ जो है वो कुछ इस किस्म की चीज़ मुझे लगी कि मुझे हैरत हुई, जिसमें लिखा हुआ था कि हिना का इंतकाल कैसे हुआ। और ये तो मैं 1-2 बार पहले विज़िट कर चुकी थी, बल्कि कई बार मैंने देखा था हिना दानियाल का व्लॉग जो है। मैंने पहले कुछ अरसा पहले कई बार देखा था, जब से मेरा चैनल नहीं था। अपने चैनल के बाद मैं बिज़ी हो गई और मुझे टाइम नहीं मिला देखने का, तो मैंने जो है वो उसको देखा जाकर, तो मुझे हैरत हुई ये सुनकर कि हिना दानियाल जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हिना दानियाल दोस्तों एक बहुत प्यारी यूट्यूबर थीं और बहुत स्ट्रगल कर रही थी वो अपने चैनल को लेकर, और उनका चैनल इतना ज़बरदस्त चैनल था कि वो दूसरों की हेल्प भी कर रही थी। दानियाल उनके हस्बैंड हैं, और हिना जो हैं वो अपनी ब्लॉगिंग को बढ़ाते-बढ़ाते उन्होंने इतना उसको एक्सटेंड किया कि वो जो है छोटे बिज़नेस जो होते हैं ना, जैसे कि कपड़े के छोटी शॉप्स हैं, जैसे ब्रांड्स नहीं, इसके अलावा जो है पाकिस्तान में बनने वाला हाथ के काम का या बाहर से इम्पोर्टेड फैंसी ड्रेसेस और जूते, इस किस्म की जो छोटी शॉप्स हैं उनको प्रमोट करती नहीं, उनके बिज़नेस को प्रमोट करती नहीं, उनकी शॉप्स पे जाकर और उनकी वीडियोस बनाकर उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर और उनका जो है वो कपड़े, जूते, जो भी चीज़ें उनकी शॉप्स में होती थी उनको बड़े अच्छे से जो है वो शूट करके अपने चैनल पर अपलोड करना, और लोगों के इस तरह जो है वो बिज़नेस सिस्टम के ये सब कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था। ये जब कोविड आया था और कोविड के बीच में ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग लोगों ने स्टार्ट की, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो है वो ये छोटी शॉप्स वाले या छोटे स्टॉल्स वाले जो हैं, पथारे वाले, ये इनको ज़्यादा नहीं मालूमात होती। इस चीज़ में उन्होंने उनके जो है वो बिज़नेस को एक्सटेंड करने में उनकी बहुत हेल्प की, और वो नेकी का काम अभी भी जारी है। वो लोगों से अब भी दुआएँ वसूल कर रही हैं। लोगों को हैरत हुई जब उन्हें ख़बर मिली हिना दानियाल के इंतकाल की, और बहुत से लोगों को तो हिना दानियाल की डेथ का पता ही नहीं है। जी दोस्तों, क्योंकि मैं ना हिना दानियाल का वो मैंने जो देखा था व्लॉग, फिर उनके हस्बैंड का भी देखा और मुझे हैरत हुई, दुःख हुआ, और ये मैं देख के हैरान हुई। उनके हस्बैंड ने बड़ी हिम्मत और हौसले से काम किया और वापस जो है उन्होंने अपने चैनल पर काम शुरू किया, और अपने कुछ जो है व्लॉग्स हिना के जो शूट हुए, मैं पड़े थे पहले वो रखे, वो अपलोड किए, और ये कहा कि भई ये उन लोगों की अमानत है जिनकी शॉप्स पे जाकर हमने ये बनाए थे, जिनको प्रमोट करने के लिए हमने ये बनाए थे। तो हम जो है हिना अब हम में नहीं रही, लेकिन हम उनके काम को रोकेंगे नहीं, ताकि क्योंकि सबको नहीं पता कि हिना हमारे बीच नहीं है, तो लोग ये कहेंगे कि हिना जो है वो हमारी वीडियोस बनाकर उन्होंने अपलोड नहीं की, तो इस वजह से उन्होंने अपने काम को जल्दी दोबारा स्टार्ट किया। अच्छा, मैं ना हिना की जब मैंने ये वीडियो देखी, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, जब मैंने उनकी ये वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था कि मैं इस पे इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगी। फिर आपको पता है तकरीबन 2 वीक्स जो है मैं अपने घर में किसी मुसीबत में बिज़ी थी। मेरे बहुत से दोस्तों को पता है कि मैं कहाँ बिज़ी थी और मैं इस पे बात नहीं कर सकी। अब कल रात मेरी अपनी एक इंडियन फ्रेंड से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे एक एसएस जो है वो सेंड किया और मुझे कहा कि देखें कितने प्यारे कपड़े हैं ये। और मैंने जब ध्यान दिया तो उस एसएस के साइड में कोने में एक जो है वो आइकन था, और आइकन पे मैंने पिक देखी हिना और दानियाल की। तो मैंने उनसे कहा, आप जानती हैं ना? तो उन्होंने कहा कि किन्हें? मैंने कहा, ये आइकन पे जिनकी पिक है। तो उन्होंने कहा, हिना दानियाल? तो मैंने कहा, जी हिना दानियाल। और हिना दानियाल अब हम में नहीं है, तो उन्हें यकीन नहीं आया। और फिर मैंने उस वक्त सोचा कि इंशाल्लाह कल मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन आज भी सारा दिन मैं बहुत बिज़ी थी। मुझे अब जाके टाइम मिला है कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। अल्लाह ताला हिना की मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद करे। दोस्तों, हिना जो हैं ये 8 जून को रात में इनकी तकरीबन 3 बजे इनकी तबीयत ख़राब हुई है, और सुबह में इनकी बहन आई है इनके पास। उन्होंने पूरी फिर स्टोरी, आगे कुछ थोड़ा बहुत जो है इनकी स्टोरी का भी मैं जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ। इनकी बहन ने जो स्टोरी बताई सारी, तो अचानक से हिना बिल्कुल ठीक-ठाक थीं, वो बिल्कुल बीमार नहीं थीं, उन्हें कुछ भी नहीं था। उनके डेली व्लॉग्स थे, वो अपनी लाइफ़ में बहुत हैप्पी थीं और बहुत माशाल्लाह एक्टिव लाइफ़ गुज़ार रही थीं, और बहुत स्ट्रगलर थीं। और वो जो है रात को तकरीबन 3 बजे 8 जून को
ان کو جو ہے وہ مطلب نیند میں ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور صبح ان کے ہسبینڈ کا ہنا کی بہن ہنا کو فون آیا ہے کہ آپ گھر آئیں، ہنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ گئی ہیں تو ہنا نے ان کو اشارے سے بتایا ہے، بلکہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے جب ہنا کو دیکھا تو ہنا کا جو ہے وہ فیس جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے اپنی جگہ سے اپسیٹ لگ رہے تھے، اس کی جو لائن جو ہے وہ آگے پیچھے لگ رہی تھی جیسے پیرالائز ہو گئی ہو، اور اس کا جو ایک لیفٹ آرم ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اشارے سے ہنا نے اپنی بہن کو بتایا کہ میرا یہ بازو کام نہیں کر رہا۔ پھر یہ لوگ ان کو ایمرجنسی میں جو ہے لیاقت نیشنل لے کر گئے ہیں، اور لیاقت نیشنل میں جو ہے وہ کوئی سینئر ڈاکٹر جو ہے ایمرجنسی میں موجود نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے ان کی جو ہے وہ سی ٹی اسکین وغیرہ کیے ہیں، اور انہیں بتایا ہے کہ بھئی ان کا جو ہے برین اسٹروک ہو گیا ہے، اور لیاقت نیشنل والوں نے ان سے یہ کراچی کا ہاسپٹل ہے، انہوں نے ان سے جو ہے ہنا کی فیملی سے 11 لاکھ روپے ایٹ اے ٹائم کی ڈیمانڈ کی کہ یہ آپ کو فوراً جمع کروانا ہے۔ اور ہنا بتاتی ہیں کہ رات کے تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا، 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا۔ اس وقت جو ہے وہ ہم ایٹ اے ٹائم 11 ساڑھے 11 لاکھ روپے کہاں سے لے کر آتے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہاف پیمنٹ لے لیجئے اور آپ جو ہے علاج کا پروسیس جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کیجئے، لیکن ہاسپٹل والوں نے پتہ نہیں جو ہے وہ کیوں اگنور کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ہم پھر انہیں پٹیل ہاسپٹل لے کر گئے۔ پٹیل ہاسپٹل والوں نے انہیں فوری جو ہے ان کی سچویشن دیکھتے ہوئے انہیں آئی سی یو میں جو ہے وہ شفٹ کیا، اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ مطلب نیکسٹ ڈے اسٹارٹ ہو گیا، آئی تھنک 9 تھی جون کی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے فجر کا ٹائم تھا اور میں تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر گئی، 20 منٹ بھی میں نے نہیں گزارے ہوں گے اپنے گھر میں کہ ہسبینڈ کی کال آئی کہ آپ واپس آئیں۔ ان کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا تھا ہنا کو، کہ ہنا کی جو ہے وہ ہنا کا برین اسٹروک جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کے برین میں کلاٹنگ ہو رہی تھی، اور ان کی باڈی جو ہے وہ دھیرے دھیرے پوری باڈی پیرالائز ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو جو ہے وینٹیلیٹر پر شفٹ کرنا پڑا، اور وہ بہت ویک سی بھی تھیں اور وہ وینٹیلیٹر کو زیادہ دیر نہیں برداشت کر سکیں۔ اور ان کی سسٹر بتاتی ہیں کہ بھئی بہت تکلیف گزاری انہوں نے، اور تقریباً 1 سے 1.5 دن انہوں نے وینٹیلیٹر پر گزارا، اور اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی چھوٹی سی لائف تھی دوستو، اور چھوٹی سی لائف میں انہوں نے بہت اچھا کر کے اور بہت بڑا کر کے اس کو جیا۔ وہ دوسروں کے کام آئیں، بہت سے لوگوں کے بزنسز جو ہیں وہ ان کی وجہ سے سٹارٹ ہوئے، بزنسز چلے، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے رزق کمایا، بہت نیک کام کیا ہنا نے۔ اللہ تعالیٰ ہنا کے درجات بلند کرے، اور ہنا کے جانے کے بعد دوستو بہت سے لوگوں کی ہنا کے لیے بہت دعائیں ہیں، کیونکہ ہنا ایک اچھا کام کر کے گئی ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا دوستو، ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک پل کا نہیں پتہ۔ 7 جون کو جب ہنا رات کو لیٹی ہوں گی سونے کے لیے تو انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ وہ 8 جون کی صبح جو ہے وہ خود سے نہیں بول پائیں گی، خود سے نہیں ہل جل پائیں گی۔ انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ 11 جون کو وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہوں گی۔ جی دوستو، 8، 9، 10 اور 11 کو پھر ہنا کی تدفین کر دی گئی۔ ہنا ہم میں نہیں ہے، ہنا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہنا بہت اچھی جگہ ہوں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ضرور جنت عطا کی ہوگی، کہ وہ بہت سے لوگوں کے کام آئیں، اور بہت سے گھروں میں ان کی وجہ سے جو ہے وہ رزق پہنچا، کیونکہ وہ اسٹرگلر تھیں، وہ دوسروں کے لیے بھی اسٹرگل کر رہی تھیں، وہ ایسا کام کر رہی تھیں کہ صرف ان کو نہیں دوسروں کو زیادہ بینیفٹ ہو رہا تھا اس سے۔ لوگ جو ہے وہ ان شاپس کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اور وہاں سے پھر جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کرتے تھے، جن شاپس کے اوپر جا کے ہنا جو ہے وہ شوٹ کرتی تھیں ان کے کاروبار کے لیے، اور دعائیں وصولی ہیں ہنا نے دوستو۔ میں آپ سب سے کہوں گی کہ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کب ہیں کب نہیں، آج ہیں کل نہیں، ابھی ہیں رات میں نہیں، ابھی ہیں اگلے لمحے نہیں، پتہ نہیں آپ سے بات کرتے کرتے میری جان اللہ نہ کرے نکل جائے، مجھے نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کب ہماری جو ہے وہ سانسیں اللہ تعالیٰ نے مکمل لکھی کہ اس کے آگے ہم نے نہیں جینا۔ ہم سے زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بہت سے خطائیں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ معافی دے، لیکن آئندہ کے لیے کوشش کریں خود کو بدل کر دیکھیں، اور ایسا بن کر جائیں اس دنیا سے کہ ہمارے بعد ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، نہ کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں بندی تو یہ بولتے بولتے مر گئی، جائیں ان کے چینل پر دیکھیں اور وہ تو ایسی باتیں کرتے کرتے مر گئیں۔ کیا حاصل ہوا، کیا پایا ہم نے اس وقتی دنیا کے لیے، اس وقتی سی جگہ کے لیے، جو ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے ہماری لائف کا؟
اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی آخرت خراب کر دیں. ہمیں نہیں پتہ ہماری یہ چیزیں ہمارے بعد ہمارے گھر والے ڈیلیٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، یا اللہ نہ کرے ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں دوستو جس میں ساری فیملی جو ہے وہ اکٹھے ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہے. ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے بعد ہماری یہ چیزیں کہاں پڑی ہیں، کس حال میں ہیں، اور لوگ ان کو سن کر ہمارے بارے میں کون سی باتیں، کون سی امیجنیشن کرتے ہیں، کون سی کیا سرائیاں کرتے ہیں، ہمیں کیسا امیجن کرتے ہیں کہ ہم کیسے تھے. تو میری دعا ہے حنا کے لیے، اور دکھ بھی ہے کہ پتہ نہیں مس مینجمنٹ تھی یا جو ہے وہ اس کی قسمت ایسی تھی کہ ہاسپٹل میں اسے فرسٹ ایڈ بر وقت نہیں ملا، اور ایک ٹھیک ٹھاک نوجوان پیاری سی بچی، پیاری سی لڑکی جو ہے وہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. 2 سے 3 دن میں وہ اچانک سے بیمار بھی ہوئیں اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئیں. تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا اپنے کل کا. خدا را میں آپ سب سے کہوں گی، اپنے آپ کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے حالات کو بدلیے، اپنی آئندہ کل کے بارے میں سوچیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ برا کر کے ہی کمائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ حرام کر کے ہی دنیا میں جائیں. کچھ خدا کے لیے خدا کا خوف کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو بدلیں. یہ سارے نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دائیں بائیں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں زندگی کا ایک پل کا نہیں پتہ. اور آگے میں انشاءاللہ ان کی بہن کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے یہاں اٹیچ کی ہے، وہ بھی آپ سب دیکھیں گے. اور جاتے ہوئے میں پھر دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ حنا دانیال کے درجات بلند کرے اور ان کا وہ جہان اچھا کرے، ان کے گھر والوں کو، ان کی فیملی والوں کو صبر جمیل عطا کرے. اور اگر حنا دانیال سے زندگی میں کبھی کوئی خطائیں، کوئی غلطیاں، کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے اور حنا دانیال کی مغفرت کرے. ان کے گھر والوں کی اپیل ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. سوری کیونکہ میں اس دعا میں بہت لیٹ شامل ہوئی. میں اپنی جو ہے وہ گھریلو زندگی میں بھی بزی تھی. آپ کو پتہ ہے لوگ اسی طرح بزی ہو جاتے ہیں دوستوں، اور لوگ بھول بھال جاتے ہیں، لیکن اچھے کام کرنے والوں کو لوگ نہیں بھولتے. آپ سب سے گزارش ہے کہ حنا دانیال کے لیے بہت 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 ساری اچھی اچھی دعائیں کیجیے گا، ان کی مغفرت کے لیے، اور ان کے پیرنٹس اور ان کی فیملی کے صبر کے لیے دعا کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی لوں گی میں آپ سب سے اجازت. اللہ حافظ. طریقے سے وہاں ٹریٹ کیا گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہم وہاں سے لے کے ان کو سیکنڈ اوپینین کے لیے پٹیل لے کر آئے. پٹیل ہاسپٹل والوں نے ER میں اس کو چیک کیا، فوری طور پہ اس کو ICU میں کیا کیونکہ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی. اس کا بلڈ پریشر بالکل لو ہوتا جا رہا تھا، 40-50 اس کا بلڈ پریشر چل رہا تھا. انہوں نے اس کو فوری طور پہ ICU میں کیا. ICU میں اس کو کیا ہے. یہ پروسیجر ہوتے ہوتے صبح کے 4:30-5 بج گئے تھے. میں 15-20 منٹ کے لیے گھر آئی ہوں. ان کے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی ہے ہاسپٹل سے، حنا کی ہاتھ بہت کرٹیکل ہے، اس کو وینٹ پہ کر دیا ہے. وینٹ پہ وہ گئی ہے، 1 دن 1.5 دن وینٹ پہ رہی ہے کیونکہ اتنی تکلیف تھی اس کو وینٹ پہ، اتنی تکلیف تھی وینٹ پہ. آپ نے اس کو دیکھا ہے، وہ کہاں اس کے اندر جان تھی. وہ تو بس اپنا کام کرنے والی لڑکی تھی، اپنا خوشی خوشی کام کرتی تھی، اپنی زندگی میں خوش رہتی تھی. اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں جو بھی آئے اس نے کبھی اللہ کا ساتھ یا خوشی نہیں چھوڑی. اس نے ہمیشہ یہ بولا اللہ ہے نا، ہر مشکل کا راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ. میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں. وہ اسی بھروسے کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی، اسی بھروسے کے ساتھ وہ آگے چلتی تھی کہ آج اگر مجھے چھوٹی سی کوئی پریشانی آئی ہے تو کل کا دن بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکالے گا. وینٹ پہ گئی ہے. وینٹ پہ جانے کے بعد اس کے اندر کچھ نہیں بچا تھا. ڈاکٹر نے ہمیں بولا 70%، 60-70% اس کا برین جا چکا ہے. بس اس کا برین 70% جا چکا تھا. وہ بالکل اس کا باڈی پیرالائز ہو چکی تھی، چند سانسیں اس کے اندر چل رہی تھی. یہ ساری چیزوں سے نکلتے نکلتے اس کی گریجولی ہم نے ایک ایک سانس اس کی نکلتے ہوئے دیکھی ہے، ایک ایک سانس اس کی جاتے ہوئے دیکھی ہے. 11 تاریخ کو صبح 6:30 بجے وہ ہار چکی تھی اپنی زندگی. ظہر میں اس کا نماز جنازہ ہوا ہے. ہم نے سخی حسن پہ اس کا نماز جنازہ ہم نے اس کو دفنایا ہے. اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. اس نے زندگی میں اپنی آخری وقتوں میں بہت تکلیف اٹھائی ہے. مس مینجمنٹ ڈاکٹر کی بولوں یا بے حسی بولوں، کیا نام دوں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہم نے اپنا پیارا کھویا ہے. میں نے اپنی بہن کھوئی ہے، میری ماں نے اپنی جوان بیٹی کھوئی ہے. ہمیں اس صدمے سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یہ خلا پوری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہے، پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی یہ خلا. لیکن ایک میسج یہاں کنوے کروں گی
کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ برین سٹروک آیا ہے تو آپ نام کے چکر میں یا ہاسپٹل کے چکر میں بالکل مت جائیے. NICVT ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو برین سٹروک کا بہت اچھا علاج کر رہا ہے بغیر پیسوں کے یا چند پیسوں کے ساتھ. وہ آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے. ان کے پاس برین سٹروک کی فرسٹ ایڈ موجود ہے. جب ہم پہ پڑی یہ پہاڑ ٹوٹا تو ہمیں اویئرنیس ہوئی. ہمارے پاس ہنا کے پاس وقت نہیں تھا. زندگی نے اس کو وقت مہلت نہیں دی. جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. ہم بھاگے لے کے پوری رات بھاگتے رہے, پورا دن بھاگتے رہے. صرف اس آس میں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے اور اللہ پاک اس کو واپس کر دے ہمیں. یقین کیجئے آج جمعرات ہے اس کی پہلی. ہمارے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس کی خلا کو بھرنا.